अस्सलाम, कैसी हैं आप सब? एशियन स्टोर से मैं क्या बोलूँ कि इंडियन स्टोर से शॉपिंग की या पाकिस्तानी स्टोर से की, बस यही सुने कि एशियन स्टोर से शॉपिंग की। और जब उसका पूरा वो रसीद देखी तो अंदाज़ा हुआ कि इतनी महंगाई है कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी $3 से कम की नहीं है। जैसे अगर मसाले का छोटा पैकेट भी लिया है वो भी $3-4 से कम का नहीं है। वो ज़माने गए कि जब $1 की यहाँ पर एक कुल्फ़ी भी मिलती थी $1 की, लेकिन अब वो नहीं है। बल्कि डॉलर ट्री में भी मैं गई थी, उसकी भी वीडियो डालूंगी। तो डॉलर ट्री में तो किचन की चीज़ें, खाने की चीज़ें और बर्तनों में, और अगर कोई पार्टी वगैरह में सजाने के लिए डेकोर आइटम्स चाहिए, बर्तन चाहिए डिस्पोजेबल किसी पार्टी के लिए, तो वहाँ पर भी पहले $1 की चीज़ें मिलती थी पिछले 1-2 साल से। अब वहाँ पर भी $1 25 की चीज़ें हैं। एक चीज़ अब 25 सेंट ज़्यादा हो गई है। तो जब डॉलर ट्री में भी थोड़ा रेट बढ़ गया है तो फिर एशियन स्टोर्स ने तो बढ़ाना ही था। आटे का बड़ा पैकेट और बेसन हो गया, चावल हो गए, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, सब्जियों की तो आप बात ही छोड़ दें। एक अगर आपने भिंडी ली है, अगर आप समझ लें 1-2 किलो भिंडी ली है, तो वो $8 से कम की नहीं है, $8 की मिलती है। तो है, इस वक्त मैं उस रसीद की बात नहीं करूँगी, लेकिन उस रसीद को देखकर, उसका बिल देखकर अंदाज़ा हुआ कि महंगाई हो गई है। और वाकई जो मुझे एक आंटी ने बोला था कि जो चीज़ें आपको वॉलमार्ट या जो अंग्रेज़ों के लोकल स्टोर हैं, अमेरिकन लोकल स्टोर्स हैं, वहाँ से जो चीज़ें तुम्हें इजीली मिल जाएं वो वहाँ से खरीदो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें आदत हो चुकी होती है, हम इंडियंस को, पाकिस्तानियों को, तो वो चीज़ें अगर हम अपने स्टोर्स में जाएं, एशियन स्टोर्स में जाएं, तो हम वहाँ से खरीद लें। होती तो वो भी महंगी हैं, वो भी सस्ती नहीं होती हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी होती है। कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिनकी हमें आदत पड़ी होती है खाने की या इस्तेमाल करने की, तो हमें जाना पड़ता है इन स्टोर्स में। अदरवाइज़ अब तो वॉलमार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें, जैसे देसी जो टिपिकल दही का टेस्ट होता है, जो हम इंडियन पाकिस्तानी लोगों को पसंद होता है दही, वो ट्रेडिशनल देसी दही भी अब वॉलमार्ट के अंदर आ चुका है। और भी काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, तो सब्जियां भी हैं, इवन शलजम भी मिलना शुरू हो गया है वॉलमार्ट से, और काफ़ी ज़्यादा सब्जियां हैं। पहले वरना 3-4 साल पहले तक तो काफ़ी ज़्यादातर सब्जियां नहीं मिलती थी। खैर, अब जैसे विंग्स, अगर हमने मैरिनेटेड विंग्स लेने हैं, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम ये वॉलमार्ट या इस तरह के स्टोर्स में, अगर लोकल अमेरिकन स्टोर्स में जाएं, तो वहाँ मैरिनेटेड मीट पड़ा होता है। एक तो वो हलाल नहीं होता, और फिर अगर वो हलाल नहीं है तो फिर अब मैरिनेटेड गोश्त का कोई फ़ायदा नहीं है, सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार जो प्रॉन्स होते हैं वो मैरिनेटेड पड़े होते हैं या फ्राइड फ्रोज़न पड़े होते हैं, तो जब उनमें हलाल ही नहीं लिखा और उसकी सॉस से मुतलिक हमें कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें कहीं कोई वाइन या कोई ऐसी चीज़ तो इस्तेमाल नहीं की गई जो मना है, जो सही नहीं है, तो ये जो फ्रोज़न मैरिनेटेड गोश्त की चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल नो है लोकल शॉप से। तो ऐसी चीज़ें भी लेने के लिए भी एशियन स्टोर्स में जाना पड़ता है। हाँ, पाकिस्तानी स्टोर्स में तो 100% वहाँ पर हलाल गोश्त मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हलाल गोश्त के साथ अगर मैरिनेटेड पैकेट्स भी बने होते हैं, मसाला लगे पैकेट्स होते हैं, जैसे विंग्स हो गए, चिकन के छोटे टुकड़े हो गए, नगेट्स होते हैं, तरह तरह की चीज़ें अब आ चुकी हैं, फ्रोज़न समोसास भी होते हैं। लेकिन गोश्त की बात करूँगी तो मसाला लगे गोश्त के टुकड़े भी मिलते हैं। मुझे लगता है 1-2 किलो अगर देखा जाए तो वो $34-35 शायद, मुझे लगता है एक पैकेट मिलता है, जो कंपनी का भी नहीं होता, बस ट्रांसपेरेंट बैग में, प्लास्टिक बैग में उन्होंने सील करके फ्रीजर में रखे होते हैं। $35 का वो मिलता है, और मुझे ये भी शक हो रहा है कि शायद वो बस $35 लिखा हुआ था उसके काउंटर के कोने में, लेकिन उस पैकेट के अंदर शायद पर केजी या पर LB, आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं है, तो $35 लिखा हुआ था। तो ये $35 के लिहाज से भी 1-2 किलो का मैरिनेटेड जो चिकन के पीस हैं ये भी महंगा है, ये सस्ता नहीं है। और कई लोगों को ये इसलिए भी वो ख़रीद लेते हैं कि चलें जी हलाल हमें मुश्किलों से मिलता है, मिला है, ले लेते हैं, फ्रीज़र में रख देंगे, महीना 2 महीना चल जाएगा, बच्चों को निकाल के फ्राई कर देंगे, गेस्ट आएंगे उनको फ्राई करके दे देंगे। वैसे वो पुराना ज़माना नहीं रहा। 20-30 साल या 40 साल पुराने जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, तो वो तो बहुत खुश होते हैं। उनको ये $40 किलो चिकन मैरिनेटेड के जो फ्राइंग के लिए होता है, उनको ये नहीं दुखता। वो कहते हैं ले लो, ना होने से बेहतर है कि हमें गोश्त तो मिलना शुरू हुआ हलाल, इजीली मिलना शुरू हुआ,
بلکہ اب تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ حلال ریسٹورینٹس بھی ان علاقوں میں بھی کھل گئے ہیں امریکہ میں جہاں پر پہلے نہیں ہوتے تھے. نیو یارک اور نیو جرسی میں جو کافی زیادہ، اب نیو جرسی اس لیے بھی نام لے رہی ہوں کیونکہ نیو یارک کے پاس ہے، اور نیو جرسی میں بھی مسلم کمیونٹی کافی زیادہ ہے، بلکہ ایشینس بہت زیادہ ہیں نیو جرسی میں. اور نیو یارک تو ہے ہی، اس میں سب لوگ رہتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ نیو یارک میں رہنا پسند کرتے ہیں، وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے وہاں پر ریسٹورینٹس ضروری بھی ہوتے ہیں اور چلتے بھی بہت زیادہ ہیں. اور بھی اسٹیٹس ہیں جہاں پر حلال ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن کافی زیادہ اسٹیٹس میں اب بہتری یہ آئی ہے کہ اب جیسے کراؤن فرائیڈ چکن ایک چین ہے جہاں پر حلال چکن کو فرائی کر کے بیچتے ہیں، لائک KFC یا اس طرح کی چینز کے متبادل آپ سمجھ لیں. تو اس طرح کی بہت زیادہ، اور تو چھوٹی چھوٹی کارٹس بھی ہوتی ہیں، جیسے ایک بس ہوتی ہے، چھوٹی وین ہوتی ہے، اس کے پیچھے رائس بوائل کر کے اس کے اوپر گریوی والا چکن ڈال دیتے ہیں، چکن اوور رائس، لیمب اوور رائس، اس طرح کر کے وہ اس وین کے اندر کھانا بیچتے ہیں. اور وہ وین کو جیسے گیس اسٹیشن کے کونے میں ایک رینٹ اس کا دیتے ہیں منتھلی. تو ایک گیس اسٹیشن ہو گیا، کوئی اگر پلازا ہے، کوئی کافی زیادہ شاپس ہیں، اس کی پارکنگ کے کونے میں وہ لوگ رینٹ دیتے ہیں منتھلی، اور وہاں پہ اپنی وین کھڑی کر لیتے ہیں اور وہاں پہ فوڈ دیتے ہیں. وہاں پہ بینر لگائے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی وین کے باہر حلال فوڈ کا. تو اس طرح بھی لوگ حلال فوڈ اب پکا پکایا کھانا سیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ بڑے لیول پہ ریسٹورینٹس بھی ہیں، چھوٹے لیول پہ بھی ہیں کہ بس ایک ہال ہوتا ہے اور اندر کچن ہے اور ریسٹ رومس ہیں 2، اور بس باہر کھلی پارکنگ ہے، اور ٹیک آؤٹ زیادہ کرتے ہیں. اگر ڈائن ان پہ بھی کوئی ضد کرے تو وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اب بہت بہتری آ چکی ہے. لیکن بات وہی ہے، اس ویڈیو میں ریٹ کی بات کروں گی. میں نے 3-4 بلکہ کافی ویڈیوز میں نے اسی چینل پہ ریسنٹلی بنائی ہیں جن میں نے امریکہ میں ہونے والی جو آپ سمجھ لیں کہ بلوں کی جو قباحت ہے، جو بہت زیادہ ہمیں بل دینے پڑتے ہیں، جو نظر آتے ہیں، جو نہیں نظر آتے ہیں، وہ سب بلز کی میں نے بات کی ہے. یہ گیس، پانی، اور یہ اب کیا میں بولوں، یہاں پہ تو ہوا کا بھی بل دینا پڑتا ہے. آپ جیسے ہم اس کو ایک دور میں مذاق میں کہتے ہیں، سانس لینے کا بھی میں بولوں گی کہ ظاہر ہے وہ اپنی زمین امیگرینٹس کو رہنے کے لیے دیتے ہیں. باہر سے آنے والے لوگ زیادہ ہیں امریکہ میں، تو وہ لوگ ایک جگہ کسی کو رہنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ پھر اس کا پورا ریٹرن لیتے ہیں. مہینے بعد جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، ایک رینٹ پہ کمرے میں بھی رہ رہے ہیں آپ کو گورنمنٹ کے تمام رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. ایون آپ کا اپنا گھر بھی ہے، آپ اس کے لان میں اپنی مرضی کے اگر پودے لگا رہے ہیں تو ان کی بھی ایک لمٹ ہے. زمین میں آپ کوئی بھی اپنی مرضی کی، گھر کے اندر اگر آپ کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کے لیے بھی لمٹس ہیں، باہر آپ کی لمٹس ہیں. کئی سٹورز کی آپس میں لڑائیاں اس باتوں میں ہوتی ہیں کہ جیسے رینٹ پہ کافی زیادہ 5-6 شاپس ہیں ایک ہی رو میں، ڈفرینٹ لوگ اس شاپس میں کام کرتے ہیں. تو ایک شاپ والے جب اپنی پارکنگ بنانے لگتے ہیں، وہ پہلے اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہم نے پارکنگ لائنز میں لگانی ہے، پھر ان کے لائر اپروول لے کر آتے ہیں، اس کے بعد ساری سیٹنگ ہوتی ہے. اور اگر اس سے کسی کو مہینے بعد 2 مہینے بعد اعتراض ہوتا ہے، جیسے ساتھ والی شاپ والے کو یا اس سے آگے کسی کو، تو وہ اس کو کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ان کی شاپ سے ہمیں یہ نقصان ہے، ان کی شاپ سے ہمیں یہ رکاوٹ آ رہی ہے، ان سے ہمیں یہ پریشانی ہے، وہ کمپلین کرتے ہیں. تو یہاں پر اپنا گھر بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ رینٹ پہ بھی رہ رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ چیزوں میں گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. اپنی مرضی نہیں چلتی ہے. جیسے پاکستان یا انڈیا میں دیکھ لیں، اپنی مرضی کی 6 منزلہ، اپنی مرضی سے ایک چھوٹے سے گھر کو جو اتنا بڑا پھیلا ہوا نہیں ہے، اس کو اوپر 5-6 منزلیں تک بنا لیتے ہیں. ایک ہی فیملی کے لوگ اندر رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی منزلیں اوپر تک بنا لیتے ہیں. گورنمنٹ سے پوچھتے بھی نہیں، اور نہ گورنمنٹ ان کو پوچھتی ہے. جس کا دل چاہتا ہے صرف گراؤنڈ فلور رکھتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے 5 منزلیں بنا لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے 7 سٹوریز کا گھر بنا کے، اور بس وہ موجے کر رہے ہیں. گورنمنٹ پوچھتی نہیں ہے. تو یہاں پر زیادہ تر گھر گراؤنڈ فلور میں تو ہے، ویسے زیادہ تر گھر ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، جیسے زمین میں بالکل دروازہ کھولو، سامنے ایک کچن، 2-3 کمرے ہوتے ہیں، یہ وہ اس کے اوپر فرسٹ فلور ہوتا ہے. زیادہ تر اس طرح ہوتے ہیں کہ فرسٹ فلور ہوتا ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر. اور کچھ گھر ہوتے ہیں کہ جو صرف گراؤنڈ فلور ہوتے ہیں، اور بلکہ کنٹینر ہومز بھی ہوتے
ہیں جن کے پاس گھر لینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, رینٹ پہ رہنے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو وہ جو جیسے ٹرالا گاڑیاں نہیں ہوتی, بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں, ان کے ٹریلرز ٹائپ کی لمبی سی ایک چیز ہوتی ہے, کیبنس ہوتے ہیں جیسے, تو ان کے بس ڈورز بنا دیتے ہیں. باہر انہوں نے اسٹوریج کے لیے علیحدہ چھوٹے سے ایک روم کے سائز کے چھوٹے سے کیبن خریدے ہوتے ہیں, سیپریٹ ہوتے ہیں وہ. تو اس طرح لوگ رہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہاں پر جھونپڑیاں اس لحاظ سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, لیکن ان کو کنٹینر ہومز کہتے ہیں. چھوٹے گھر ہوتے ہیں جن کے پاس خود رینٹ دینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, گھر لینا تو دور کی بات ہوتی ہے ان کے لیے. تو لیکن وہاں پہ اس جگہ پہ رہنے کے لیے بھی بہت ہر چیز, ایون آپ نے ایک کتے کو بھی رکھنا ہے اس کے پورا پیپر ورک ہے, پاسپورٹ بھی ہوتے ہیں, اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے, اس کی گرومنگ کے لیے سیلونز ہیں. ایک جانور کو رکھنے کے, جانور کیا کہہ رہی ہوں, کتے کا خاص طور پہ اور بلی کا, ان کے لیے گرومنگ سیلونز ہیں. تو بہت قسم کی عجیب و غریب زندگی ہے, نئی نئی چیزیں آ چکی ہیں اور بلز بہت زیادہ ہیں. ایشین سٹورز میں تو انہوں نے جان بوجھ کر, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, زیادہ تر لوگ تو ان کو غلط بولتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کے ریٹ لگائے ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی بات نہیں ہے. گورنمنٹ اور جو حکومت ہوتی ہے اس کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ کو پتہ نہ ہو کہ ایشین سٹورز اتنا زیادہ مہنگا گروسری بیچ رہے ہیں. لیکن جو بھی ہے گورنمنٹ کو پتہ ہے, گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہے, ایشین سٹورز بہت مہنگا ہمیں گروسری دیتے ہیں, وہ بات کی بات ہے. لیکن بہت دھیان سے اب شاپنگ کرنی پڑتی ہے, گروسری لینی پڑتی ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ وہاں پر رہ کر آپ لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہیں امریکہ کی, کہہ رہے ہیں جی ہم پہ بھی مہنگائی ہے, ہم بھی یہاں پر ڈالر میں کماتے ہیں, ڈالر میں خرچ کرتے ہیں, ہم دکھی ہیں. جو کم کرنسی والے لوگ ہیں, انڈیا پاکستان میں ہوگے, بنگلہ دیش ہوگے, اور بھی جتنے کنٹریز ہیں جہاں پر اگر ڈالر امریکہ میں کما کر وہاں خرچ کیا جائے تو بہت زیادہ بنتا ہے. لیکن ڈالر امریکہ میں ہی کما کر اور یہیں پر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پہ ہاتھ آتا ہے. بہت مشکل سے گزارے ہوتے ہیں, بلز دینے پڑتے ہیں, گھر کی گروسری پوری کرنی ہوتی ہے, کپڑے لینے ہوتے ہیں سیزن کے. اس کے بارے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں, تو میں دوبارہ وہ باتیں رپیٹ نہیں کروں گی کہ کپڑے کس طرح کے ملتے ہیں, کتنے مہنگے ہوتے ہیں. وہ میں نے ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے, وہ دیکھیں. تو اور بھی میں آپ کو شاپنگ سے ریلیٹڈ چیزیں بتاؤں گی, اور کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جن میں کچھ اور ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں, اور ویڈیو میں آپ شاپنگ کے کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو, جیسے کوئی ہینڈ کیری آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, تو ساتھ ہی اس کی پرائس بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہوگی. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سائز کا ہینڈ کیری جو پہیوں والا سفری بیگ ہوتا ہے, اس کی کس سائز والے کی کیا پرائس ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. امریکہ میں امریکن ڈالر کما کر اور امریکن ڈالر میں ہی خرچ کر کے چیزیں لینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اور اگر ہم نے کوئی اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اپنی کوئی عیاشی جس کو بولتے ہیں, ہم نے کہیں پھرنے جانا ہے, ہم نے 1-2 دن کا ٹور کہیں کرنا ہے, کہیں شاپنگ کرنی ہے, اپنی پسند کا کوئی بیگ لینا ہے, اس کے لیے بہت بچت کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملکوں میں جہاں پہ اللہ نے ہمارا رزق لکھا ہے, اللہ ہمیں خوشی کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ رہنا نصیب کرے, اور ہمیں پرسکون رکھے جہاں پر بھی ہم ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہتریاں رکھے. آئی ہوپ آج کی ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیں, اور میں چاہیں کہ کسی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور ہر ویڈیو کی طرح پھر بولوں گی کہ اپنے ماں باپ کی, پیرنٹس کی منتھلی پاکٹ منی لگائیں, ماہانہ خرچہ مقرر کریں ان کا. ان کو اگر پیسے نہیں دے سکتے ہیں ہر مہینے بعد, تو ان کی ضرورت کی چیزیں, ان کی دوائیاں ان کے کمرے میں لا کے رکھیں, یا ان کا پرسنل لاکر بنائیں, کوئی الماری بنائیں, اس میں ان کی ضرورت کی چیزیں رکھیں. کسی کو اجازت نہ دیں اس کو چھیڑنے کی, صرف اپنے ماں باپ کے لیے ہو. تو دیکھیے گا آپ کے ماں باپ خوش ہو کر آپ کو اتنی زیادہ دعائیں دیں گے, اور ان دعاؤں سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے کہ جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. مظلوم امت مسلمہ کے لیے بھی لازمی دعا کیا کریں, اچھے کامنٹس بھی لکھا کریں, بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی. اپنا دھیان رکھیں. اللہ حافظ.